दावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके मसाइल और उनका हल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ सवालात हमारे भाइयों की तरफ से आते हैं और व्हाट्सएप वगैरह पर हम उनके जवाबात भी देते हैं, मगर ये महसूस हुआ कि अगर उनको यूट्यूब पर वीडियो की शक्ल में अगर पेश किया जाए तो उनका फ़ायदा और आम हो सकता है और ज़्यादा लोगों तक वो बातें पहुंच सकती हैं। तो इस मकसद के तहत आज ये हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है। हमारी कोशिश होगी कि इस सिलसिले में हर वीडियो में कम से कम हम 10 सवालात को कवर करें, और सवालात तो बहुत आते हैं लेकिन जो सवालात मुफीद हों, अहम हों, ज़रूरी हों, हम उन्हीं सवालात को इंशाअल्लाह चूज़ करेंगे और उनको आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमारी लिस्ट में है वो ये है कि क्या पानी बेचना जायज़ है। सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि क्या पानी बेचना जायज़ है। बहुत सारे लोग पानी जो है वो फ़िल्टर करने का पूरा प्लांट लगाते हैं, तो उसमें पानी वो लोग जो बेचते हैं, तो ऐसा करना कैसा है। तो देखिए, पानी के सिलसिले में सही मुस्लिम की 1565 नंबर की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइ फ़ज़लिल मा, जो पानी कहीं फ़ाजिल हो, जो पानी कहीं बचा हुआ हो लोगों के इस्तेमाल से, उस पानी को बेचने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी तरीके से अबू दाऊद की 3477 नंबर की 3477 नंबर की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मुस्लिमून शुरकाउ फ़ी सलासिन, तमाम के तमाम मुसलमान 3 चीज़ों में शरीक हैं। यानी 3 चीज़ें सारे लोगों की मुश्तरका है, कॉमन है। कौन कौन सी चीज़ें? फिल कलई, एक तो जो घास होती है जो खुद से निकलती है, जिसको कोई उगाता नहीं है। वल मा, और इसी तरीके से पानी में सारे के सारे लोग मुश्तरक हैं। वन नार, और आग में सारे के सारे लोग मुश्तरक हैं। इन दोनों हदीसों की बुनियाद पर उलमा ने कहा कि वो पानी जो कॉमन हो, जैसे नहर का पानी है, नदी का पानी है, कुआं का पानी है, जो जनरल सारे लोगों के लिए हो, किसी खास आदमी की प्रॉपर्टी में ना हो, उस पानी को नहीं बेचा जा सकता। लेकिन अगर आदमी ने पानी खुद अपना स्टोर किया है किसी टैंक के ज़रिए, या अपने प्रॉपर्टी के अंदर उसने तालाब बना के उसमें पानी को उसने स्टोर किया है, तो वो पानी उसकी मिल्कियत है और उसको वो बेच सकता है। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ जो फ़िल्टर करके पानी बेचते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो तो पूरा पानी जो है उसको एक प्लांट लगाते हैं, पूरा प्रोसेस के बाद वो पानी बिकता है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है और ये हदीसें वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर ये फ़िट नहीं होंगी। इसी तरीके से दूसरा जो सवाल हमारी लिस्ट में है वो ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। ये सवाल किसी ने पूछा है कि क्या अल्लाह के नबी अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। देखिए, जहाँ तक दुनियावी ज़िंदगी की बात है, तो दुनियावी ज़िंदगी के एतबार से तमाम अंबिया किराम मौत से हमकनार हुए, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, कि अल्लाह ताला ने उनको जिस्म और रूह के साथ उठा लिया है। लेकिन वो भी क़ुर्ब क़यामत के मौके पर दुनिया में नाजिल होंगे और फिर अपनी जो उम्र है, जो ज़िंदगी है, वो गुजारेंगे, और जो नेचुरल जो मौत सबको आती है वो उनको भी आएगी। तो दुनियावी एतबार से तो कोई नबी ज़िंदा नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी दुनियावी जो ज़िंदगी है वो 63 साल की उम्र में आपने मुकम्मल की और आप भी मौत से हमकनार हुए। आपको दफनाया गया, आपको कफनाया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपकी अज़वाज मुत्तहरात ने आपकी इद्दत भी गुजारी है। ये तमाम मसाइल सबको मालूम है। अब जिन हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़िंदगी का तज़किरा है या अंबिया किराम की कब्र की ज़िंदगी का मसला है, तो ये बात याद रखें कि वो जो ज़िंदगी है वो बरज़खी ज़िंदगी है। बरज़खी ज़िंदगी के एतबार से अंबिया किराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। जिन हदीसों में भी कहा गया कि वो ज़िंदा हैं, वो अपनी बरज़खी ज़िंदगी के एतबार से ज़िंदा हैं। अगर हम उनको अपनी दुनियावी ज़िंदगी पर क़यास करें तो ये क़यास गलत है। बरज़खी ज़िंदगी का ताल्लुक़ गैब से है, उस ज़िंदगी के हालात और उस ज़िंदगी की सही डिटेल से हम नावाकिफ़ हैं। हमें जितना बताया गया उसके ऊपर हमारा ईमान है। तो
تو انبیاء کرام کی حیات کے تعلق سے جہاں بھی صحیح احادیث وارد ہیں وہ حیات برزخی کے تعلق سے ہیں، حیات دنیاوی کے تعلق سے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر 2375 2375 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس سے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسند بزار کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے، الصحیحہ کے اندر 621 621 نمبر کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اور اس قسم کی جو بھی احادیث ہیں یاد رکھیں کہ ان کا تعلق انبیاء کرام کی حیات برزخی سے ہے، برزخی زندگی میں وہ زندہ ہیں۔ اب وہاں وہ کس اعتبار سے زندہ ہیں؟ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے شایان شان جو تکریم ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے ان کو زندگی، جیسے شہداء کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ شہداء زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، اسی طریقے سے انبیاء کرام کی جو یہ زندگی ہے اس کے بارے میں جو صحیح حدیثیں وارد ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہم بلا وجہ تعویل بھی نہیں کرتے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو اپنی دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ زندہ نہیں ہیں، لیکن برزخی زندگی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندگی ملی ہے، اس زندگی کی صحیح حقیقت سے ہم ناواقف ہیں۔ اس سلسلے میں جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے جو بات کہی ہے، میں نے اس بات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرا سوال جو ہماری لسٹ میں ہے کہ جرح و تعدیل کیا ہے اور کیا آج کے دور میں کوئی جرح و تعدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیے جرح و تعدیل یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے۔ جرح کے معنی کسی راوی کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، اس کے حفظ میں، اس کے یادداشت میں کوئی کمی ہے، یا اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، یا اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، تو اس عیب کو بیان کرنا دیٹ از کالڈ جرح، اس کو جرح کہا جاتا ہے۔ اور تعدیل کا مطلب کسی راوی کا ثقہ ہونا، صحیح ہونا، مضبوط ہونا، اس کی وضاحت، ان دونوں چیزوں کا نام جرح و تعدیل ہے، اور اس سے متعلق جو علم ہے اس کو علم الرجال یا علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس علم کو آج بھی الحمدللہ استعمال کیا جاتا ہے، اور علماء جرح و تعدیل نے جو ریمارکس کیے ہیں، جو کمنٹس کیے ہیں راویوں کے اوپر، ان کی بنیاد پر حدیثوں کی صحت اور ذوب کا حکم لگایا جاتا ہے۔ مگر چونکہ تمام حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور روات کے حالات قلم بند ہو چکے ہیں، لہٰذا آج کے دور میں کسی نئی جرح و تعدیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جرح و تعدیل محدثین نے اور علماء جرح و تعدیل نے، علماء اسماء الرجال نے بیان کی ہے، انہی کی روشنی میں حدیثوں کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ چوتھا سوال آج کی ہماری لسٹ میں یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے اوپر، بہت سارے علماء جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو صحیح موقف کیا ہے؟ دیکھیے حجاج بن کثیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بہت سارے مظالم کیے ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر حجاج بن یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کئی طریقے کی باتیں مروی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ اہل بیت سے اور خصوصاً سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا حجاج بن یوسف۔ اس کے علاوہ بہت سارے نیک اور صالح لوگوں کو اس نے قتل کروائے، جن میں مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے، ان کو بھی جو ہے حجاج بن یوسف نے قتل کروایا۔ لیکن ان سب کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں نقل کی گئی کہ محسوس ہوتا ہے کہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے، اور اس میں کوئی یعنی شک نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ روافظ نے اور شیعہ حضرات نے اہل بیت کی محبت میں اور حجاج بن یوسف کے بغض میں ان کے خلاف بہت ساری روایتیں گڑی ہوں۔ آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی دینداری کے بارے میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ کانا یکثر تلاوت القرآن، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ وہ یتجنب المحارم، حرام چیزوں سے بچتا تھا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ زناکاری وغیرہ میں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے میں وہ بہت جلد باز تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وکان حریصا علی الجہاد و فتح البلاد، جہاد کا اور ممالک کو فتح کرنے کا وہ حریص تھا۔ وکان فیہ سماعۃ باعطاء المال، اور مال کی سخاوت بھی اس کے اندر موجود تھی۔
اور اسی طریقے سے قرآن کریم سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا تھا ان کی بڑی وہ عزت کرتا تھا اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو بہت وہ دیتا تھا، عطا کرتا تھا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو جیسا کہ روایت کیا گیا کہ 300 درہم سے زیادہ اس نے نہیں چھوڑا. یہ ساری باتیں حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں. یعنی گویا کہ حجاج بن یوسف کے اندر کچھ اچھے اوصاف بھی تھے، لیکن اس کا جو ظلم تھا اور جو اس نے اہل علم اور نیک لوگوں کو جو قتل کروایا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے صحیح موقف یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا نام لے کر کے خاص طور سے اس کے اوپر لعنت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور خاص طور سے اس کے لیے دعا کرنا بھی صحیح نہیں ہے. بھئی جب ہم اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں چونکہ اس کے کفر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، تو تمام اہل ایمان کی دعا میں وہ بھی شامل ہے. خصوصی طور پر حجاج بن یوسف کے لیے دعائے رحمت کرنا یا اس کے اوپر خصوصی طور سے لعنت اور ملامت کرنا، یہ دونوں طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم جب لعنت کریں گے تو عمومی لعنت کریں گے، لعنت اللہ علی الظالمین، تمام ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور جب ہم رحمت کی دعا کریں گے تو تمام اہل ایمان کے لیے کریں گے. ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، اس کو کافر نہیں جانتے، اور اسی طریقے سے ہم اس کو نیک اور صالح بھی نہیں جانتے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے ترحم کریں. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے جو بات لکھی ہے یہ اس بات کا خلاصہ ہے. 5واں سوال جو ہماری لسٹ میں ہے کہ کیا عورت کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے؟ عورتیں آج آپ جانتے ہیں کہ میک اپ کے بہت سارے جو ہے طریقے رائج ہیں اور بہت دنیا بھر کے کاسمیٹکس اور طرح طرح کی چیزیں عورتیں استعمال کرتی ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ سوال کیا گیا کہ عورتوں کے لیے میک اپ کرنا کیسا ہے. تو یاد رکھیں کہ عورت جو ہے وہ زینت کر سکتی ہے، میک اپ کر سکتی ہے، سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے. 3 کنڈیشن اس کے لیے ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو زیب و زینت اختیار کرے وہ غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے. جو محرم رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کے علاوہ اور شوہر کے علاوہ اور لوگوں کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. یہ پہلی کنڈیشن ہے. ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو غیر محرم کے سامنے، جس کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اس کے سامنے ظاہر نہ کرے. دوسرا مقصد کہ ایسا کوئی میک اپ نہ کرے جو کافر اور فاجر عورتوں کی نشانی ہو، جو ان کا خاص سمبل ہو. یعنی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ مشابہت میں وہ چیز شامل ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، کسی قوم کو امیٹیٹ کرے، کسی قوم کی نقل کرے، کسی قوم کے کلچر کو کاپی کرے تو وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی قوم کا خاص اپنا ایک شعار ہوتی ہے کسی مذہب کا، اور خاص طور سے جو فاسق و فاجر یا کفار و مشرکین کا جو شیوا ہے، جیسے بندی وغیرہ بہت ساری غیر مسلم عورتیں لگاتی ہیں، یا شادی شدہ عورتیں جو ہے وہ مانگ بھرتی ہیں، سندور لگاتی ہیں. یہ تمام چیزیں حرام ہیں، غلط ہیں، یہ آپ کے میک اپ میں جائز نہیں ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میک اپ کی چیز کے استعمال سے اس کی اسکن کو، اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو. ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ضرر ولا ضرار. اپنی ذات کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے، دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. ایسا کوئی میک اپ جس پر اپنی جان پر ظلم ہو، ایسا کوئی میک اپ نہیں کرے گی. لہٰذا جو ہمارے یہاں نیل پالش ہو گئی، لپسٹک ہو گئی، اور اسکن پر لگانے والے جو دنیا بھر کی کریم وغیرہ ہو گئی، یہ تمام چیزیں بہرحال جواز کے دائرے میں ہیں، ناجائز نہیں. ہاں کچھ چیزوں کا نام لے کر حدیثوں میں لعنت کی گئی ہے، وہ چیزیں جائز نہیں ہیں. جیسے صحیح بخاری کی 4886 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الواشماتی والموتشماتی والمتنمسات. اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کس کے اوپر؟ گدنا گدوانے والی عورتوں کے اوپر، جو اپنے بدن پہ ٹیٹو گدواتی ہیں، چاہے وہ سوئی کی شکل میں گدواتی ہوں، چاہے وہ اوپر صرف کلر کی شکل میں گدواتی ہوں. دونوں طریقے کا ٹیٹو اس میں شامل ہے. تو گدنا گدوانی والی عورتوں پر اور گدنا گودنے والی عورتوں پر، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. والمتنمسات، اور جو اپنی بھاؤں وغیرہ کے بالوں کو نوچتی ہیں. اگر کسی عورت کی بھاؤں کے بال بہت زیادہ ہیں، عیبدار معلوم ہو رہے ہیں، تو ان کو وہ صحیح کرا سکتی ہے. لیکن بلا وجہ اپنے خوبصورتی کے نام پر اپنے آنکھ کی جو آئی برو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو کاٹنا کترنا، یہ تمام چیزیں اس حدیث کے کیٹیگری میں آئے گی. والمتفلجات، اور دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کروانا خوبصورتی کے نام پر، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی لعنت کی حقدار ہیں ایسی عورتیں. المغیرات خلق اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا ناظرین کہ جن چیزوں کا نام لے کر کے حدیثوں میں حرام کیا گیا ان کو چھوڑ کر، اور جو چیزیں غیر مسلم اور مشرک عورتوں کا خاص سمبل ہو ان کو چھوڑ کر کے باقی میک اپ جائز ہے، عورت کے لیے کر سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے.
چھٹا سوال ہماری لسٹ میں یہ ہے کہ کیا میک اپ کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ عورت نے وضو کر لیا، اب اس کے بعد لپسٹک لگا رہی ہے، اس کے بعد نیل پالش لگا رہی ہے، مہندی لگا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر ان تمام چیزوں میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے تو قطعاً وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر حرام چیزیں شامل ہیں تب بھی اس چیز کو لگانے کا گناہ ہوگا، لیکن تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر عورت نے میک اپ کیا ہے، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لپسٹک لگی ہوئی ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے یا آنکھوں کے اوپر جو پتہ نہیں کیا مسکارا وغیرہ لگاتی ہے وہ لگا ہے، اب اس کے بعد وہ وضو کر رہی ہے، تو اس کا وضو صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر میں خاص طور سے اپنی خواتین، اپنی اسلامی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا میک اپ ایسا ہے جو آپ کے جسم پر ایک پرت کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا اپنا ایک حجم ہے، ایک پرت ہے، مثال کے طور پر نیل پالش ہوتی ہے ایک تو جو بالکل کلر ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ وہ پرت جم جاتی ہے۔ اگر آپ کا میک اپ ایسا ہے جس کی وجہ سے وضو کا جو پانی ہے وہ آپ کی باڈی تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے، وہ آپ کا میک اپ والا جو میٹیریل ہے، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، اور آپ اس وضو سے جو نماز پڑھیں گے وہ نماز بھی آپ کی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صرف کلر ہے اور آپ کے جسم تک پانی پہنچنے میں وہ نیل پالش یا وہ لپسٹک یا وہ جو بھی چیز ہے وہ روک نہیں رہی ہے، تو اس کو لگائے بھی آپ وضو کر سکتی ہیں، اور آپ کا وضو انشاءاللہ صحیح ہوگا اور آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ تو میک اپ کر کے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو شرط ہے وہ یہی کہ وہ میک اپ غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ ساتواں سوال ہماری لسٹ میں یہ ہے کہ نماز میں آستین یا پاجامہ موڑنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ 812 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 490 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے، علی الجبہہ پیشانی پر، والیدین دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے اوپر۔ یہ ٹوٹل 7 ہڈیاں ہیں، 7 اعضاء ہیں جو زمین پر ہونے چاہیے۔ ولا نکفت الثیاب، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں، ولا الشعر اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کپڑے وغیرہ کو سمیٹنا موڑنا یہ صحیح نہیں ہے، حرام تو نہیں کہا گیا اس کو اس حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کپڑے سمیٹ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے ان حدیثوں کا مطلب اہل علم یہ لیتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، مکروہ ہے یہ عمل، لہٰذا آستین وغیرہ موڑ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر ہماری مان لیجیے شرٹ ہم ہمیشہ آستین موڑ کر رکھتے ہیں، تو نماز کی حالت میں بھی اگر ہم موڑے رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر ہماری پینٹ وغیرہ چونکہ بڑی ہے، ٹخنے کے نیچے جا رہی ہے، ہم ہمیشہ اس کو موڑ کر کے رکھتے ہیں، تو نماز کی حالت میں بھی موڑے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں جو کہا گیا کہ نماز کی حالت میں کپڑا اور بال سمیٹنے سے منع کیا گیا، تو خاص نماز کے لیے سمیٹنے سے اور خاص نماز کے لیے موڑنے سے منع کیا گیا۔ اگر آپ اپنی آستین کو نماز کے اندر آ کے موڑتے ہیں، اپنے پینٹ کو نماز کے لیے خاص طور سے موڑتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں عام طور سے بہت سارے ہمارے خاص طور سے جو نوجوان بھائی ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پینٹ فٹ سے موڑ لیتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں پینٹ کھول لیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اسبال ازار جو ہے، کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکانا، یہ صرف نماز میں حرام نہیں ہے، باقی تمام حالات میں حرام ہے۔ کپڑا آپ کا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، عام حالات میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکائے ہوئے ہے اور وہ نماز پڑھنے آیا، تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ تم اپنا کپڑا موڑ دو تاکہ 2 گناہ اکٹھے نہ ہوں۔ اگر وہ موڑ رہا ہے تو غلط ہے، حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، مگر اگر وہ ٹخنا کے نیچے کپڑا لٹکا کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو شریعت کا اصول ہے جب 2 ضرر اکٹھا ہو جائیں، 2 نقصان دہ چیزیں اکٹھا ہو جائیں، تو جو اخف الضرر ہے نا اس کو اپنا لیا جائے، جس میں کم نقصان ہو۔ تو ٹخنے کے نیچے کپڑا رہنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے کپڑے کو موڑ دیں نماز کی حالت میں۔ تو اس نوجوان سے ہم یہی کہیں گے تم موڑ دو، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ تمہاری پینٹ، تمہارا پائجامہ، تمہارا کپڑا ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ 8واں سوال جو ہماری لسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں، جو ہم سونے کے پہلے جو دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، جیسے اللہم بکا وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام سے میں اپنا پہلو رکھ رہا ہوں، یا اسی طریقے سے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، یہ آیت الکرسی ہو گئی، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہو گئی۔ تو یہ تمام جو اذکار ہیں سونے کے پہلے، سوال یہ ہے کہ اگر ہم دن میں سوتے ہیں،
صبح میں ہمیں نیند آ جاتی ہے تو کیا اس ٹائم بھی ہمیں یہ اذکار پڑھنے ہیں؟ یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ جن اذکار کے بارے میں خاص طور سے رات کا لفظ آیا ہے کہ یہ اذکار رات میں پڑھے جائیں تو ان کو رات ہی میں سوتے وقت پڑھا جائے گا، دن میں سوتے وقت نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان کے بارے میں رات کا لفظ ملتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک والی جو دعا ہے اس کے بارے میں رات کا لفظ ملتا ہے، آیت الکرسی کے بارے میں رات کا لفظ ملتا ہے۔ لیکن جو باقی دعائیں ہیں، جو عام دعائیں ہیں جن میں صرف سونے کا ذکر ہے، ان کو آپ دن میں بھی جب آرام کرنے جائیں تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اور سو کر کے اٹھنے کی جو دعائیں ہیں وہ صبح بھی پڑھیں گے آپ، اور دن میں جب اٹھیں گے تب بھی ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے۔ یہیں پر ایک مسئلہ میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات میں ناپاکی کی حالت میں ہے، جنوبی ہے آدمی، تو کیا اس حالت میں اب آدمی سونے جا رہا ہے تو وہ اذکار پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، اذکار سارے کے سارے پڑھ سکتا ہے۔ اب اس میں آیت الکرسی کا جہاں تک مسئلہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم نے کہا کہ ان کو بطور ذکر پڑھ سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہاں اس وقت وہ بطور ذکر پڑھ رہا ہے، سونے کے پہلے کے جو اوراد و اذکار ہیں ان کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے، لہٰذا وہاں وہ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتا ہے، وہاں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی وہ پڑھ سکتا ہے، وہ ناپاک ہے پھر بھی۔ سورہ ملک کی تو جہاں تک مسئلہ ہے، سورہ ملک اگر سورہ ملک بھی سونے کے پہلے پڑھنے کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن وہ بطور تلاوت ہوتا ہے، اس لیے جنابت کی حالت میں سورہ ملک کو نہ پڑھا جائے۔ ہیں جی، سورہ ملک کے بارے میں بھائی نے پوچھا کہ کیا سورہ ملک جو ہے سونے کے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کسی اگلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ سورہ ملک کے بارے میں وہ حدیث کہاں وارد ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ آج آگے بڑھتے ہم۔ نواں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کیا تکبیر بولیں گے؟ سجدے ہم نے قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا تو اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم نماز کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہماری تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ گیا تو وہاں تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے۔ اگر ہم نماز کے باہر ایسے جنرلی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں ہم سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ اکبر کہنے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی اللہ اکبر پڑھ کر کے بھی سجدے میں چلا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا صرف ڈائریکٹ آدمی سجدے میں چلا جائے، جو سجدہ تلاوت کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا پڑھ لے ڈائریکٹ سجدے میں جا کر کے تو بہتر ہے۔ 10واں سوال کسی بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ گرہن کی نماز میں جس میں یہ حکم ہے کہ رکوع بہت لمبا ہو، تو اس لمبے رکوع میں ہم امام اگر ہیں تو بھی اور مقتدی ہیں تو بھی تو ہم کیا پڑھیں گے؟ تو دیکھیے گرہن کی نماز میں اس لمبے رکوع میں ہم کیا پڑھیں گے، احادیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ رکوع کا جہاں تک مسئلہ ہے، عام رکوع کا مسئلہ، رکوع کے بارے میں صحیح مسلم کی 479 نمبر کی 479 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل، رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، جو ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ تو رکوع کے اندر ایک تو سبحان ربی العظیم آپ کثرت سے پڑھیں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبوح قدوس رب الملائکتی، اور اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھتے تھے آپ، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھتے تھے۔ یہ تمام جو دعائیں رکوع کے اندر پڑھنے کی ہیں وہ آپ گرہن کی نماز میں بھی آپ ان کو بار بار پڑھیں۔ اور سجدے کی جہاں تک بات ہے، گرہن کی نماز میں سجدہ بھی لمبا ہوتا ہے، تو سجدے میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اسی صحیح مسلم کی اسی حدیث میں جس میں ابھی میں نے رکوع کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو سجدے میں کثرت سے ہم دعا کریں، جو بھی اللہ کے رسول سے دعائیں ثابت ہیں اور جو قرآن کی بھی دعائیں ہیں ان کو ہم بطور دعا، بطور تلاوت نہیں، بطور دعا ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائیں جتنی بھی ہم کو یاد ہیں وہ ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم عربی میں کوئی دعا ہم کو یاد نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، تو وہاں ہم اردو میں پڑھیں گے۔ ہم نماز کی حالت میں اردو میں تبھی دعا کریں گے جب ہمیں عربی میں دعائیں نہ آتی ہوں، اس لیے کہ نماز ایک عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے، ہم اپنے من سے نماز میں اردو میں دعا نہیں کریں گے۔ ہاں ہم کو اگر عربی میں دعائیں نہیں آتی تو ہم گرہن کی نماز ہو یا عام نفل نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، فرض نماز ہو، ہم سجدے میں اپنی زبان میں سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو عربی میں دعائیں یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، جس کو عربی میں دعائیں آتی ہیں، تو اس کے لیے پھر اردو میں پڑھنا صحیح نہیں ہے نماز کے اندر، سجدے کے اندر۔ تو یہ
10 سوالات جو آج کے ہمارے سامنے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان میں جو باتیں صحیح ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو غلط ہیں وہ میرے نفس کے طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.